अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिक्स विद हानिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सितंबर का महीना चल रहा है और इस मंथ को हम इंटरनेशनली अल्जाइमर अवेयरनेस मंथ कहते हैं। अल्जाइमर आखिर क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे हमारे बूढ़े लोग हैं जिनमें हम देख रहे होते हैं कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती। अब तो खैर बुढ़ापे से पहले ही ये बीमारी कभी कभी इसका आगाज़ हो जाता है। अल्जाइमर्स में हमारा जो दिमाग है वो हल्के हल्के ख़राब होने की तरफ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ब्रेन सेल्स जो हैं हमारे वो डैमेज होते रहते हैं। ये शुरू इसका बहुत आराम से होता है, हमें नहीं पता चलता कि कब इस बीमारी का आगाज़ हो गया है, लेकिन हल्के हल्के हमें ये दिखने लगता है ऐसे मरीज़ों में कि वो अपना नाम भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर आगे जाके वो अपने घर वालों को भूल जाते हैं। पहले उनको नई यादें नहीं याद रहती और हल्के हल्के वो पुरानी चीज़ें भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं याद रहता कि वो कौन है, कहाँ हैं, क्या वक्त हो रहा है, क्या दिन हो रहा है, उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया है। इसके अलावा फ़िज़िकल सिम्टम्स भी बहुत सारे आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बूढ़े लोगों को नहीं पता चलता उनको किस वक्त क्या नीड है, कब उनको भूख लग रही है, कब उनको बाथरूम जाने की नीड हो रही है, कब उनको नींद आ रही है, कब वो जाग रहे हैं। कभी कभी बहुत सो रहे होते हैं, कभी कभी दिनों नहीं सोते। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हमारे अक्सर जितने भी बुज़ुर्ग हैं उसमें से अक्सरियत में ये बीमारी है। वैसे तो इस बीमारी का आगाज़ 65 ईयर्स के बाद होता है, लेकिन कभी कभी 40 ईयर्स के बाद भी इसका आगाज़ हो जाता है, जिसको हम अर्ली ऑनसेट कहते हैं। इस बीमारी के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कॉमन ये हो रही है ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को और हमारी फैमिलीज़ को इस चीज़ का पता होना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि हमारे बुज़ुर्ग जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो क्या है। अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे घर में, जिन घरों में बूढ़े लोग या बुज़ुर्ग अफराद हैं, तो उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आते हैं, गुस्सा बढ़ने लगता है, कभी कभी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि सठिया गए हैं। ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ कि भाई बुढ़ापा आ गया है, अब तो बिल्कुल ही सठिया गए हैं। वो सठियाना नहीं होता, वो पागल नहीं हो रहे। बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगते हैं ऐसे अल्फाज, लेकिन मसला ये है कि वो एक बीमारी है जो कि उनको हो रही है, और क्योंकि हमारे पास शऊर नहीं है, हमारे पास इसका इल्म नहीं है, इसलिए हम इन चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से ले जाते हैं, जिसका नुकसान मरीज़ को तो होता ही है, साथ में हमें भी होता है। अच्छा, अवेयरनेस पे, इस बीमारी की अवेयरनेस पे बहुत बात हो रही है कि अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हर जगह इस बारे में बात हो रही है। मैं जिस पहलू पे बात करना चाहूँगी वो ऐसा पहलू है जिसको शायद इग्नोर कर देते हैं। मेरा हमेशा कोशिश यही होती है कि हम उन चीज़ों पे बात करें जिसके बारे में आम तौर पे बात नहीं होती। तो मैं अल्जाइमर के मरीज़ पे बात नहीं करूँगी कि अल्जाइमर के मरीज़ को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इलाज होना चाहिए, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं बात करूँगी फैमिली के बारे में। जिस भी घर में वो मरीज़ मौजूद है उसकी फ़ैमिली पे क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। और मरीज़ तो एक बीमारी में मुब्तला है ना, क्योंकि वो अपनी हर चीज़ भूल रहे होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि उनको उनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा हो रहा होता है, ऑब्वियसली वो भी तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं। लेकिन जो घर वाले हैं ना, वो बहुत अज़ियत में होते हैं, क्योंकि इस बीमारी में इसका कोई सलूशन नहीं है। ये हल्के हल्के बढ़ती चली जाती है। इलाज इसको स्लो ज़रूर कर देता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो आज हम बात करेंगे केयर गिवर बर्नआउट पर। केयर गिवर कौन होता है? हर वो इंसान जो उस घर में रह रहा है, जिस घर में ऐसा मरीज़ मौजूद है और उस मरीज़ का ख्याल रख रहे हैं। वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे मरीज़ों को हम इदारों में भी जमा करवा देते हैं, वहाँ पर भी जो उन लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं, जो भी स्टाफ उनका ख्याल रख रहा होता है, वो भी केयर गिवर होता है। हर वो इंसान जिनको केयर दे रहा है वो केयर गिवर होता है। अब एक ऐसा मरीज़ जिसको आप अपनी बात नहीं समझा सकते, जिसको अगले ही मिनट की बात याद नहीं रहती, उनको ये भी नहीं याद रहता उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया, उसका इम्पैक्ट उस केयर गिवर पे क्या आता है जो उनको केयर दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये भी एक केयर गिवर हैं। इनकी वालदा इस बीमारी में मुब्तला हैं, और आज हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि वो किस कर्ब से गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप? थैंक यू, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। okay. अच्छा रिदा, आपकी वालदा को गालिबन ये बीमारी है? जी बिल्कुल। कितने साल से हैं वो इस बीमारी में? इट्स बीन 7 years। 7 years जी। एंड अब तो सिवेरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। तो आप मुझे कुछ बताएंगे, ये जब स्टार्ट हुआ तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? आपको कब पता चला कि ये अल्जाइमर्स में मुब्तला है? बेसिकली इट वाज स्टार्ट ऑफ कोविड, और जैसा कि आपको भी पता है कि कोविड में जो है वो सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, बिल्कुल आइसोलेशन मोड था और सब इस तरह से। इट वाज 14th of April
as far as I remember. MashaAllah, you remember the date. تو بریکفاسٹ کی ٹیبل پہ ظاہر شی واز دیئر اور شی از اے ڈائبٹک پیشنٹ, تو انسولین شی یوزز, تو ان کو انسولین دی گئی جو کہ وہ خود اپلائی کرتی تھی. تو انسٹیڈ آف اپلائنگ آن دا رائٹ پلیس وہ بریکفاسٹ میں ڈال نہیں تھی. Okay. تو سڈنلی آئی سو اینڈ آئی واز لائک کہ امی یہ کیا کر رہی ہیں, تو ایک دم سے وہ رک گئی. تو میں نے پھر ان کو سارٹ آؤٹ کیا, سیٹلمنٹ کی. اس کے بعد ظاہر ہے جو کہ بریک فاسٹ انہوں نے دیر میں کیا تھا تو لنچ نہیں لیا انہوں نے. شام کی چائے پہ شی واز اگین دیر ان دا لاؤنج, اور ہمارے لاؤنج میں ایک ہماری فیملی پکچر ہے. تو ایسے ہی مطلب فرام لائک میں نے ایسے ہی ان سے سوال کیا کہ یہ کون ہے, مطلب ان دا پکچر می مائی فادر اینڈ مائی مدر واز دیر. تو فادر کو دیکھ کے شی واز لائک کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. میں نے کہا می یہ کون ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں. آئی واز لائک اچھا, ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں کلک کر رہا ہوتا. پھر اس کے پکچر میں ان کے برابر میں شی واز دیر, تو کہتی ہیں یہ ہماری اماں ہیں. تو مطلب ظاہر ہے سیکنڈ جب بات ہوئی تو ایک دم ہوا کہ یہ تو کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. اچھا کچھ میموریز ہو رہی تھیں ان کی اس طرح سے نا کہ جیسے کسی کو کافی عرصے بعد جیسے دیکھتی تھی یا کچھ اس طرح کا, جن کی شادی کو 20-22 سال ہو گئے, تو ایک دم سے کہتی تھی آئے ہے تم نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلایا. تو ایوری ون واز لائک کہ مطلب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اوبیسلی تو یہ ہوتا تھا کہ بھول رہی ہیں, ظاہر ڈائبٹک پیشنٹ تھی, ہوتے ہیں اس طرح کے سمٹمس. پھر ایک دم سے جو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا اینڈ ہی واز لائک کہ ان کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے. اور بس پھر ود ان 2 hours اور 4 hours وی رش ٹو دا ہاسپٹل. اوبیسلی کہ ایمرجنسی سے الارمنگ سچویشن تھی. پھر ڈاکٹرس کے پاس گئے, سارے ان کے اوبیسلی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور MRI اینڈ CT اسکین. تو MRI رپورٹ نے بتایا کہ شی ہیڈ اے برین اسٹروک بیسکلی, اور جو برین اسٹروک ہوا ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوا ہے, جہاں پہ میموریز ورڈز بن رہے ہوتے ہیں بیسکلی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اوبیسلی ڈاکٹرز نے میڈیسنز وغیرہ دیں, پورا ہمیں بتایا کہ اس وقت تک بھی الزائمر والا حساب نہیں تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ برین اسٹروک کی سب چل رہے تھے, میڈیسن وغیرہ اسٹارٹ ہو گئی تھی. دین آفٹر 2 years یہ ایکسیڈ ہو گیا بیسکلی, اور ایکسیڈ ایسا ہوا کہ بالکل ورڈز محدود ہو کے رہ گئے. مطلب کہ لائک ان کی 3-4 ورڈز ایسے ہیں جو وہ یوز کرتی ہیں بیسکلی. ایک ہے فوٹو, ایک ہے توجہ, یا لیکن یہ ہوا 3 سال بعد, کووڈ کے بھی 3 سال بعد. اچھا ہوا یہ کہ اوبیسلی کہ ہم زیادہ لوگوں کو بلا بھی نہیں سکتے تھے فار این ہیلپ, بیکاز کہ وہ ظاہر سی بات ہے کووڈ تھا, ہمیں اس سے بھی ان کو بچانا تھا. اینڈ الحمد للہ کہ شی ڈنٹ ہیڈ اے کووڈ, مطلب اتنا ظاہر خیال رکھنا اور سب چیزیں. لیکن وہ بھی ان کو تھوڑا سا ہٹ کیا کیونکہ وہ سب سے ملنے جلنے والی, مطلب شی واز لائک کہ وہ انہیں گھر میں نہیں بیٹھنا ہوتا تھا. جس دن بھی گھر میں ہوتے تھے تو شی فیل انزائٹی کہ آج ہم گھر پہ ہیں, چلو اس کے گھر چلتے ہیں, یا ریلیٹیوز میں. تو اس چیز نے بھی انہیں کافی ہٹ کیا کہ گھر میں ہیں, کہیں جا نہیں سکتے اس طرح سے. تو پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر کو دکھاتے گئے ظاہر ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ شی از بین ڈیمینشیا سے بھی اوپر چلا گیا معاملہ, اور الزائمر والا ہے, اور یہی ساری چیزیں کہ بھول رہی ہیں, اس طرح سے اسٹارٹ ہوا یہ سارا. اچھا ایسے مریضوں میں نا جب آئسولیشن میں چلا جاتا ہے نا یہ مریض, اب جیسے وہ کووڈ ریزن ایگزیکٹلی تو آئسولیشن میں کوئی بھی الزائمر یا ڈیمینشیا کا پیشنٹ ہونا, وہ اس کا جو چیزیں نا بہت تیز ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ اوبیسلی دماغ وہ سے نیچے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی ایکسرسائز نہیں مل رہی ہوتی. اچھا تو آپ مجھے بتائیں ہاؤ از یور ٹپیکل ڈے لائک, مطلب آپ صبح اٹھتے ہو بیکاز یو ہیو سچ اے ہیوج رسپانسبلٹی, پھر ماشاء اللہ آپ کی فیملی ہے, ساری رسپانسبلٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ, تو کیسا ہوتا ہے ایک دن؟ ٹف ہوتا ہے کیونکہ ان کا روٹین اب جو ان کی سچویشن ہے وہ کافی زیادہ ٹفسٹ ہو گئی ہے, کیونکہ وہ پوری رات جاگتی ہیں اور صبح وہ سوتی ہیں. تو ظاہر ہے ان کا بھی روٹین ڈسٹرب ہے, ہمارا بھی, اور اوبیسلی انٹائر فیملی کا. تو ظاہر سی بات ہے آئی ایم اے ہاؤس وائف اوبیسلی, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں ہیں, بچے اسکول سے آ رہے ہیں ان کو دیکھنا, پھر وہی روٹین ظاہر ہے رات کا, تو اس میں کافی ٹف ہو جاتا ہے. ٹپیکل ڈے یہی ہے اوبیسلی میری نظر میں, ہر دن ٹپیکل ہی ڈے ہے, اس لیے کیونکہ کوئی نئی چیز وہ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے, اینڈ کہ ان کی ہائیجین کا خیال رکھنا, ان کی میڈیکیشنز جو ہیں ان کو پراپرلی مینیج کرنا, سب کرنا. تو چلتی پھرتی ہیں وہ کچھ حد تک, مطلب موبلائز اگر آپ پکڑ کے چلائیں. ایگزیکٹلی یس. ٹھیک ہے, تو ان کو خود سے چلنے کی کوشش کرتی ہوں گی تو فال کا بھی بہت ڈینجر رہتا ہے, بالکل ڈینجر رہتا ہے. اور ابھی لاسٹ 4 years بیک شی واز آل
فائن. لیکن یہ کہ وہ بس ہوا یہ کہ میں نے ان کو سارا چینج کرا کے ان کو لٹایا ہی تھا بیڈ پہ, کہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے مائنڈ میں اس وقت کیا آیا, اینڈ آئی جسٹ وینٹ آؤٹ جسٹ فار اے سیکنڈ مے بی. ایک دم سے بس وہ اٹھی ہیں اور ان کی جو روم میں ٹیبل ہے وہاں پہ آ کے جسٹ وہ گر گئیں. اور بہت ہی مطلب محنت ہی کہیں گے, ظاہر ہے کہ ان کی کیئر کرنا, جس طرح کی سچویشن ان کی ہو گئی تھی, تو وہ صحیح ہوئی تھیں کہ وہ پھر گر گئی. ایسے پیشنٹس میں فال کا بھی بہت زیادہ امکان رہتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, رات میں وہ جاگتی ہیں, دن میں وہ سوتی ہیں؟ رات میں ہم نارمل لوگ سوتے ہیں اور دن میں ہم جاگتے ہیں, تو آپ کا جو یہ سلیپ کلاک ہے یہ کس طرح چلتا ہے؟ سلیپ کلاک اسی طرح سے چلتا ہے کہ ظاہر ایک سلیپ ڈپریشن کہہ سکتے ہیں, یا ظاہر مشکل ہوتا ہے ایٹ ٹائمس, تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے, لیکن بس چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. بالکل, اللہ آپ کو مزید ہمت دے. اچھا, اس میں ہم خیر اپنے پیرنٹس کے لیے کبھی یہ سوچ نہیں پاتے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو کبھی اس کنڈیشن میں دیکھیں گے. بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی اولاد کے لیے اپنے پیرنٹس کو اس طرح ڈیٹوریٹ ہوتے ہوئے دیکھنا. تو اس میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ امپیکٹ کی آپ کی لائف پہ, جو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ کبھی یور لائف وڈ بی, آئی نو کہ آپ نے ہمیشہ سوچا ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا زندگی میں, لیکن ایسی کیا چیز ہے دیٹ واز امپیکٹڈ دا موسٹ ان آل دس جرنی؟ ایز اے پازیٹیو؟ نو, نیگیٹو. ایز اے نیگیٹیو. پہلے نیگیٹو پھر پازیٹیو. اچھا, نیگیٹیو تو اوبیسلی بس یہی ہے کہ جو کہ میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ گھومنے پھرنے کے شوقین اور سب چیزیں, ظاہر سی بات ہے اب اس طرح کا گھر میں پیشنٹ ہے تو میں تو شاید روم بھی چینج کر لوں تو بڑا کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک ریلیف ملا ہے, لیکن مشکل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تو اور پھر ظاہر سی بات ہے جو میری جاب کہہ رہے ہیں, جو میری فیلڈ میں بیسکلی, تو وہ بھی ایک سوئچ آف آ گیا وہاں پہ. ظاہر سی بات ہے پورا ٹائم اپنے پیشنٹ کو دیکھنا ہے. اور پازیٹیو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کی خدمت بیسکلی, کہ جو بھی جس ایکسٹینٹ پہ بھی ہو, وہ جس ڈیزیز سے لڑ رہا ہے پیشنٹ, ظاہر ہے پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کو تو میرا پرسپیکشن یہ ہے کہ آخری دم تک خدمت کو انجام دینا ہے. ٹھیک ہے, اپنا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی فیملی بھی ہے, اوبیسلی وہ وکٹمائز بھی ہو رہے ہیں اور سپورٹ سسٹم بھی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن خدا نے جو رکھا ہے ظاہر سی بات ہے اس پہ تو پورا اترنا ہے. اچھا, آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں, آپ لوگ کتنے افراد ہیں جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ وی آر لائک 5 فیملی ممبرس انکلوڈنگ ہر, 2 daughters, husband and my mother. So how is your family supportive? مطلب آپ کے بچے, آپ کے husband, because obviously it is a very 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 big responsibility. آپ کی تو ماں ہے نا, تو it is آپ کو تو کرنا ہی, there is no escape. لیکن ان لوگوں کی تو it is just a choice for them, right? They can choose not to take care of it. Exactly. So how do they cope with this? الحمدللہ, ماشاء اللہ, وہی والی بات ہے کہ ہم بیسکلی ماں وہ میری ہیں اوبیسلی, لیکن بیونڈ امیجنیشن والی بات ہے کہ مائی ہسبینڈ اور مائی ڈاٹرس, ٹھیک ہے بیٹیاں ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ ماں کو دیکھنی ہے, اوبیسلی وہ کریں گی, لیکن مائی ہسبینڈ از پلئنگ پرفیکٹ رول ایز اے داماد. اور اب وہ داماد کی کیٹیگری سے نکل کے وہ اوبیسلی بیٹے ہیں, تو وہ جتنا ان کی کیئر کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں, کیونکہ بعض دفعہ میں بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں اوبیسلی, پورا ٹائم ان کو دینا اور دیکھنا, اور ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہیں. مطلب ہم جو 7 سال سے اس طرح کے پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں, وقت ایسا آتا ہے کہ ہم بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ واٹ شی وانٹس رائٹ ناؤ, کہ ان کا پورا روٹین بھی ہو گیا, کھانا پینا ایوری تھنگ, ناؤ واٹ شی وانٹس, اور رات کے 3 بجے, رات کے 2 بجے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل ظاہر ہے ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہوں میں, کہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, تو دین مائی ہسبینڈ از دیئر کہ جو ہے کہ میں دیکھتا ہوں, اور لٹرلی وہ میری بات نہیں سمجھتی, وہ ان کی بات سمجھتی ہیں پھر. اور ہوتا ہی ہے کہ جو کیئر گیور ہوتا ہے وہ اس طرح کے پیشنٹ کے لیے ایک طرح سے کہیں کہیں برا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک تو خیال تو رکھ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ چیزوں سے انہیں روک بھی رہا ہوتا ہے. تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں, ریورس ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی, اپنے بچے کو غلط تو نہیں کرنے دیں گے, تو ڈانٹیں گے, تو پھر وہ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی میں جو ہمارا ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی مسئلے میں ہوتا ہے, کوئی بھی کسی مسئلے سے گزر رہا ہوتا ہے, تو ہم مشورہ دینے میں ہمیں بڑا شوق ہے, ہم فری میں مشورہ بہت دیتے ہیں. تو آئی نو جو آپ کی سچویشن ہے اس میں بینگ دا ڈاٹر,
دین بینگ ہر کیئر گیور اینڈ دین وہ جس کنڈیشن میں ہیں تو لوگوں کے بہت مشورے بھی آتے ہوں گے, بہت کامنٹس بھی آتے ہوں گے, یہ کر لو, یہ کیوں نہیں کر رہے ہو, اینڈ دین جب آپ ان کے مشورے پہ نہیں اترتے ہوں گے پورا فار واٹ ایور ریزنس, تو بہت بلیمنگ بھی ہوتی ہوگی, بہت باتیں بنانا جس کو بولتے ہیں, جس کا بہت شوق ہے لوگوں کو. تو آر یو فیسنگ سچ سچویشن؟ آئی ایم شیور یو آر, لیکن میں تھوڑے سے ایسے انسٹنسز چاہوں گی آپ سے, کیونکہ آپ کے کنڈیشن پہ اس چیز سے بہت سارے لوگ آئی ایم شیور گزر رہے ہیں, لیکن ہر کسی کو شاید پلیٹ فارم نہیں ملتا بات کرنے کا. تو میں چاہوں گی کہ وہ آپ سے ریلیٹ کر سکیں کہ یار اچھا صرف ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں, سم ون ایلس از آلسو گوئنگ تھرو اٹ, تھوڑا سا دھارس مل جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو سوسائٹی کی طرف سے آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں بات کرنا بہت ضروری ہے؟ ایکچولی آئی ایم ناٹ فیسنگ, آئی واز. اوکے, ماشاء اللہ. ہاں, اس لیے یس الحمد للہ. بات وہی ہوتی ہے کہ دیکھو سوسائٹی بھی دیکھنی ہے ڈیفینیٹلی, اور سب کے اپنے اپنے ویوز ہیں, اپنے اپنے پرسیپشنز ہیں کہ اس کو اس طرح سے مینیج کر لو, اٹینڈنٹ رکھ لو, یو نو, ٹھیک ہے, اوبیسلی اٹینڈنٹ از اے گڈ آپشن, میں یہ نہیں کہتی, لیکن آئی مائی سیلف نوز کہ میرا پیشنٹ اٹینڈنٹ کے ساتھ ڈیل کر سکے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا, جو کہ میں نے بہت سے پیشنٹ دیکھے ہیں الزائمر ڈیزیز کے, نہیں الگ بھی ظاہر ہے کہ اٹینڈنٹ جو ہیں وہ ایک وقت تک تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, لیکن اگر گھر والا تھوڑا سا بھی کمرے سے آگے پیچھے ہوا تو یو نو کہ وہ اٹینڈنٹ کے ساتھ, سوری, پیشنٹ کے ساتھ کوئی وہ نہیں کرتے, مطلب اس طرح سے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن کہیں نہ کہیں چوک جاتے ہیں اس کی کیئر کرنے میں. اب یا آج کل کا تو یعنی فون پہ لگے ہوئے ہیں, ہاں مطلب یو نو جس طرح وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو میں اپنے پیشنٹ کا, اوبیسلی ماں ہے پھر وہ پیشنٹ ہے, تو جتنا اچھا میں خیال رکھ سکتی ہوں نا وہ اٹینڈنٹ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ آپ کی ایک اٹیچمنٹ, آپ کا رشتہ ہے. ایگزیکٹلی, آپ اٹینڈنٹ رکھو گے, دے آر کمنگ فار دا جاب, بھلے نو میٹر ہاؤ گڈ دے آر, ہاؤ امپیتھیٹک دے آر, ایگزیکٹلی, لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے نا, ان کی تکلیف شاید وہ ایز اے سبجیکٹ یا ایز اے جاب لے رہے ہیں, لیکن ان کی تکلیف صرف آپ ہی فیل کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو لوگ جب یہ مشورہ آپ کو دیتے ہیں اٹینڈنٹ رکھ لو اور آپ نہیں رکھتے ہو, تو ان کا پھر نیگیٹو ریئیکشن آتا ہے؟ ناٹ ریئلی, لائک پیسے بچا رہے ہوں گے, ہاں مے بی, وہ جو ایک ججمنٹ ہم بہت آرام سے پاس کر. اچھا, ہوتا یہ کہ اس میں پھر یہی آتا ہے کہ مطلب میں اگر اپنی بات کروں, شی مسٹ ہیو فائنینشیل ایشوز, اور یو نو ہو سکتا ہے اور بھی سوچ آتی ہے جو میں سمجھتی ہوں, لیکن بات ساری یہ کہ دس از یو نو واٹ آئی اونلی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. ٹھیک ہے, کوئی کتنا آپ کی ہیلپ کر سکے گا یا کتنا یو نو آئے گا پیشنٹ کے پاس, آپ کو ہی ڈیل کرنا ہے آئدر ود دا فزیکل, ایموشنل اور فائنینشیل. تو ہیں کچھ نیگیٹیوس رہے پیچھے ظاہر سالوں میں, لیکن الحمد للہ وہ میں تو اس پورے اپنے اس میں بس یہ کہتی ہوں کہ جہاں خدا کی مدد ہوتی ہے نا وہاں پھر لوگ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر پہلے تھا یہ سوشل پریشر, اور اب ختم کیسے ہوا؟ ڈیڈ یو ڈو سم تھنگ فار دس؟ آپ کیا کہنا چاہو گے ایسے لوگوں سے کہ سوشل پریشر سے کیسے کیٹر کریں, اس کو کیسے سالو کریں؟ ایکچولی میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس وقت انہی لوگوں کو اس ڈیزیز کا نہیں اتنا علم تھا, اویئرنیس نہیں تھی. ٹھیک ہے, دے نوز اٹ کہ واٹ از ڈیمینشیا اینڈ واٹ از الزائمر, لیکن جب گریجولی انہوں نے دیکھا کہ یہ پیشنٹ اس طرح کا ہے اور جو اس کا کیئر گیور ہے اس نے ایک طرح سے اپنی دنیا چھوڑ دی ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہے, تبھی تو دنیا چھوڑی ہے. کس کو دنیا بری لگتی ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے, ایگزیکٹلی. اور خاص طور پہ اپنی فیملی, جسے کہتے ہیں فیملی لائف, بچوں کو ٹائم کم دینا یا یو نو ہسبینڈ کو ٹائم کم دینا اس طرح سے, اور صرف اوبیسلی ماں کے لیے جس نے, میں یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے وہ پیشنٹ ہے سب کچھ ہے, لیکن بھرپور زندگی گزار لی ہے. زندگی تو اب ہمیں گزارنی ہے نا, ہمارے بچوں کو گزارنی ہے, لیکن اسی اس پہ کہ ظاہر سی بات ہے ہم آج ان کی خدمت کریں گے ڈیفینیٹلی, تو اوبیسلی ہماری اولاد بھی دیکھ رہی ہے اینڈ اس پہ بھی ایک پازیٹیو اسپیکٹ پڑے گا. تربیت کا بہت بڑا پارٹ ہے. ایگزیکٹلی, تو اس لیے پھر ان کے ویوز وغیرہ چینج ہوئے. آپ ان لوگوں کو کیسے کیا کہنا چاہو گے جو سوسائٹی کو, جیسے ہم سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہو گے کہ کیئر گیورز جو بھی ہیں, جو بھی لوگ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں, ان کے لیے ایسا کیا کریں کہ وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو اور تھوڑا سا جو ہے سپورٹیو ہو؟ واٹ از دیٹ یو نیڈ رائٹ ناؤ کہ آپ کے لیے کیا جائے, موٹیویٹ دیم, آپ کی بہتری کریں. آئی وڈ سے موٹیویٹ دیم. ظاہر سی بات ہے یہ کہہ دینا کہ جو ہے تم نے جنت کما لی, یو نو, ٹھیک ہے, اوبیسلی تو خدا بہتر جانتا ہے,
لیکن بات ساری یہ کہ ان کو اچھے پوائنٹس میں موٹیویٹ کریں ان کے لیے کہ ظاہر سی بات ہے کچھ ورڈز ہیں کہ ظاہر ہے اپنا کیئر گیور کو اپنا کیئر ٹیکر کو یا کیئر گیور کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ پیشنٹ تو گزر رہا ہے جو بھی گزر رہا ہے, لیکن جو خیال رکھ رہا ہے اس کا صحیح رہنا بہت ضروری ہے. اور میں اگر اپنی سراؤنڈنگس کی بات کروں تو میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, فیملی میں اوبیسلی, فرینڈز میں, ریلیٹیوز میں, کہ وہ اس طرح سے رکھتے ہیں خیال کہ جو ہے اپنا زیادہ خیال رکھو. ابھی لائک اگر میری طبیعت ہو جاتی ہے خراب تو دے آر لائک کہ بھائی تم اپنا زیادہ خیال رکھو, اوبیسلی آگے اپنی آپ کی اولادیں بھی ہیں, انٹائر ان کا پیریڈ ابھی باقی ہے, تو اپنا بھی خیال رکھو ان کے ساتھ ساتھ. اور یہی میسج آپ ان لوگوں کو بالکل بالکل جو لوگ نہیں نہیں کرتے اور جو لوگ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں اور اس طرح کے کیئر گیورس کو آسان الفاظ میں کہوں تنگ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جو ہے وہ مطلب کہ تم کر ہی کیا رہے ہو, یا اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں, بالکل ڈی موٹیویٹڈ باتیں, تو وہ مت کریں, اس لیے کیونکہ جو گزر رہا ہے نا وہی جانتا ہے کہ وہ کیا فیس کر رہا ہے. آپ نے صرف ایک ایسے کر کے آپ نے صرف دیکھا ہے اس کی لائف کو کہ یار کہ فرض ہی تو پورا کر رہے ہیں, ایسا کیا کر رہے ہیں, ایسی اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ردا. آئی ہوپ جو میسج ہم دینا چاہ رہے تھے لوگوں کو وہ چلا گیا ہو. میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں جو وہی جیسے کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے, جو جس کرب سے گزر رہا ہے نا وہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہے. ہم صرف کیا کر سکتے ہیں, آپ دیکھیں جا کے ان کے مریض کا خیال نہیں رکھ سکتے, یا ہم آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے, لیکن کم سے کم اس بندے کے ساتھ بیٹھ جانا, نان ججمنٹل ہو کے ان کو سن لینا, مشورہ نہیں دینا, صرف کان کھلے رکھنا, منہ بند رکھنا, جو کہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. اس کو اگر ہم کریں, اور دوسرا جسٹ گو ود دیم, آپ ان کے گھر جائیں, تھوڑا سا بولیں بھائی تم جا کے تھوڑی دیر سو جاؤ, ہم کھانا بنا لیتے ہیں, یا ہم تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اونلی منٹس آف ریلیف. یہ جو کیئر گیورز ہوتے ہیں نا ان کے لیے 1 گھنٹہ ریلیف بھی نا بہت ہوتا ہے, ان کو ریچارج کر دیتا ہے, کیونکہ یہ 24 آورس جاب ہے. جاب بھی نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس سے یہ گھر بھی نہیں جاتے نا, جاب سے تو ہم پھر گھر چلے جاتے ہیں, لیکن یہ ایسی چیز ہے جو ایک کنٹینیوٹی میں چلی جا رہی ہے, جب تک بھی اللہ نے زندگی لکھی ہے ان کی مریض کی, یہ چلتے رہنا ہے. تو بس یہی ہے آج کا میسج اس پوڈ کاسٹ سے کہ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا مریض ہے تو ان کے لیے آپ کا ٹائم بھی بہت میٹر کرتا ہے. آپ جا کے ان کے ساتھ صرف ٹائم اسپینڈ کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی خرچہ کریں یا آپ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے چیز کریں. صرف اس فیملی کے لیے جا کے ان کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دینا, 2 اچھی باتیں بول دینا, ان کے دکھ سن لینا بہت ہوتا ہے. تو دوسروں کا خیال رکھیں, درد بانٹیں, اور ایسی چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ ہی کریں جو دوسروں کو ہرٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.